बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। प्याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, प्याम सुबह में जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं क़ससुल अंबिया की सीरीज़ पर। मौजू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आज हम 5वां प्रोग्राम इस मौजू पर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, कल जहां गुफ्तगू रुकी थी वहीं से हम आगाज़ करेंगे। हमारे साथ आज वही पैनल है जो कल था। ख़वातीन हज़रात, बात हो रही है अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं कि मूसा, फ़िरौन की तरफ जाओ, उसने सरकशी और बगावत पर कमर बांधी हुई है और उसको दीन की दावत दो। लेकिन कौलल लय्यना का लफ्ज़ आया है कि नरमी से बात करना, शायद कि वो नसीहत समझ जाए। इसके साथ साथ आगे बात आएगी कि मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नहीं, मुझे खौफ है, वो सरकशी करेगा, हमारे साथ बदतमीजी करेगा। अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये फरमा रहा है कि तुम जाओ और तुम्हें कोई शिकस्त नहीं होगी, मैं तुम्हारे साथ हूं, और तुम जाके दावत दो उसे दीन की और उसको तौहीद का पैगाम पहुंचाओ, बनी इसराइल को गुलामी से निकालो। ख़वातीन हज़रात, ये तमाम मौज़ूआत, कौल लय्यन क्या होता है, एक दाई का किरदार क्या होता है, दीन का पैगाम कैसे पहुंचाया जाता है, तरीक़ेकार क्या होते हैं, उसके आदाब क्या हैं, इन तमाम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्याम सुबह का आगाज़ होता है अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आयत रब्बानी की तिलावत के लिए मुंतज़िर हैं हमारे दोस्त मोहतरम क़ारी खालिद उस्मान अलवी अल-अज़हरी साहब। आइए लाहौर चलते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह क़ारी साहब, सुबहान अल्लाह। ख़वातीन हज़रात, इन आयात का तर्जुमा और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बार फिर लाहौर, जहां मुंतज़िर हैं हमारे मोहम्मद असलम राव साहब। आइए एक बार फिर लाहौर चलते हैं। जनाब अनीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, और किताब में मूसा का भी जिक्र करो। बेशक वो हमारे बरगुज़ीदा और पैगंबर मुरसल थे, और हमने उनको तूर की दाहिनी तरफ पुकारा और बातें करने के लिए नज़दीक बुलाया। अदब का आला मकाम। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ़ लाए
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم عاشورے کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ایک عمدہ دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اس دن روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا حقدار ہوں، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب، جزاک اللہ۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب، سب آپ سے واقف، ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین۔ خواتین و حضرات، گفتگو مسلسل سماعت فرما رہے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ مفتی زبیر صاحب جب بات کرتے ہیں تو ایک فلیور جو علم کا ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے، اور ایک خاص بات کہ عہد کا لمس موجود ہوتا ہے گفتگو میں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے خواتین و حضرات وہ شخصیت جو ایسٹ اور ویسٹ دونوں پر گہری نگاہ رکھتی ہے، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، آج الحمدللہ کراچی کا ایک اسکول، بڑا اسکول جو کیمرے سسٹم ہے، او لیولز کا اسکول، آپ اس کے پرنسپل ہیں، دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ دونوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے مفتی محمد زبیر صاحب سے۔ مفتی صاحب، کل جہاں بات رکی تھی وہ آپ کے ذہن میں قول لین پہ بات ہو رہی ہے، جاؤ فرعون کی طرف، اس نے سرکشی پہ کمر باندھی ہوئی ہے، اور لیکن نرمی سے بات کرنا، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ کل بھی گفتگو کے دوران میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا، مفتی صاحب نے بھی بات فرمائی تھی کہ در حقیقت جب اللہ تعالیٰ نے وہ جو آگ کا معاملہ وادی طوبہ کے اندر ہو چکا اور نبوت و رسالت سے سرفراز کر لیا گیا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا مانگی تھی جس کے اوپر کل کلام ہوا تھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ ہر آیت پر ایک چھوٹی چھوٹی سی بات کرتے ہوئے پھر میں آگے آؤں گا قول لجن پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، پتہ یہ چلا مبلغ اور داعی دین اور مقرر توحید جو توحید کی دعوت دے رہا ہے، دین کی طرف، کلمہ حق کی طرف بلا رہا ہے، وہ اللہ سے دعا کرے اور سب سے پہلے اپنے جسم کو، اپنی دعوت کو مؤثر اور بے پناہ بنائے۔ رب اشرح لی صدری، سبحان اللہ، میرا اپنا سینہ آپ کھول دیجئے۔ آپ بات تو کرنے جا رہے ہیں، آپ کو اپنی دعوت میں ڈاؤٹ ہے، آپ کو اپنی بات میں شک ہے، آپ کی اپنی بات اپنے دل کے اندر مشکوک اعتراضات کے خول میں لپٹی ہوئی ہے، کیا اثر ہوگا اس کی بات کے اندر؟ دائی کا رویہ معذرت خواہانہ نہیں ہوتا، جزاکم اللہ، بلکہ وہ اس انداز میں بات کرتا ہے کہ اس کو اس دعوت کے ایک ایک پہلو پر شرح صدر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ تقلیدی انداز نہیں اختیار کرتا، تحقیقی انداز اختیار کرتا ہے، اور تحقیق اور اس بات کے ساتھ وہ جاتا ہے رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دیجئے اس دعوت دین کے لیے، ویسر لی امری، میرے معاملے کو آسان کر دیجئے، میں آپ کی بات کہنے کے لیے جا رہا ہوں، میں دنیا میں کسی کا پیغام رساں نہیں ہوں، میں کسی عام آدمی کا ایلچی اور قاصد بن کر کے نہیں جا رہا، آپ رب العالمین ہیں، آپ کی بات میں لے کر کے جاؤں گا اس دنیا کا جبار، ظالم و قہار قسم کی شخصیت کے پاس، یعنی فرعون کے پاس، آپ میرے لیے معاملے کو آسان کر لیجئے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے، قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکتہ لکھا ہے، جو داعی ہوتا ہے اس کی بات سمجھ میں آنی چاہیے، اس کی گفتگو کا دائرہ ایسا ہونا چاہیے اگلے کی ذہنی سطح کے مطابق ہو، اور وہ گفتگو اور دعوت کا طرز اور انداز ایسا ہو۔ آپ نے کبھی غور کیا، آگے چل کر کے ہم جب فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام مکالمہ کریں گے، وہاں پر بھی وہ بات کریں گے، یہی بات تمام انبیاء نے کہ رب السماوات والارض، آسمانوں کا رب، زمین کا رب، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یعنی دعوت کے بول ایسے جو ہر سطح کی ذہنیت والے آدمی کو سمجھ میں آ جائیں، ورنہ انیق صاحب طب کے بڑے اندرونی نکات بیان کیے جا سکتے ہیں،
اندرونی طور پر لیور کیسے کام کرتا ہے، گردہ کیسے کام کرتا ہے، جانوروں کی اندرونی تحقیقات کیا ہیں، سیاروں کے اندر کیا کیا رد و بدل ہوتا ہے، یہ سب باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن داعی کا کام یہ ہے آپ دعوت اس انداز میں دیں ہر سطح کا ذہن، کسان بھی سمجھ جائے گا آسمان کا رب، فرجع البصر ہل تری من فطور، آسمان کو دیکھو کیا کوئی پھٹن کوئی شگاف نظر آتا ہے، ثم ارجع البصر کرتین، دوبارہ آسمان کی طرف دیکھو کوئی پھٹن کوئی عیب کوئی شگاف تمہیں نظر آتا ہے، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، نامراد ہو کر کے تمہاری نگاہ واپس لوٹ کر کے آئے گی۔ کسان کو سمجھ میں آئے، کاشتکار کو سمجھ میں آئے، ڈاکٹر کو سمجھ میں آئے، بادشاہ کو سمجھ میں آئے، جاہل کو سمجھ میں آئے، ناواقف کو سمجھ میں آئے، دعوت کی سطح یہ ہونی چاہیے۔ اب اس کے آداب کون سکھائے گا؟ رب العالمین، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، کیوں؟ ایک مقام پر خود اللہ تعالیٰ نے فرعون کا مکالمہ نقل کیا، وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، فرعون نے موسیٰ پر عیب ڈالا تھا کہ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی بات کو بھی صاف طور پر بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جو بچپن کے اندر جس پر پہلے بات ہو چکی انہوں نے انگارہ اٹھا لیا تھا اور زبان میں ایک لکنت کی بیماری پیدا ہو گئی تھی، تو یفقہوا قولی، وہ میری بات سمجھ سکے، وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی، وزیر کا عربی ڈکشنری کے اندر ترجمہ لکھا ہے جو میرے بوجھ کے اندر شریک ہو جائے، میرا بوجھ وہ بھی اٹھائے، وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی ہارون أَخِی اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی، بہت بڑا کام آپ میرے ذمہ لگا رہے ہیں، میری کمر کو میرے اس ساتھی اور وزیر اور مشیر کے ذریعے سے مضبوط فرما لیجئے۔ آگے کیا فرمایا؟ کَیْ نُسَبِّحَکَ کَثِیرًا، ہارون آپ مجھے دے دیجئے تاکہ ہم آپ کی تسبیح زیادہ بیان کریں۔ پتہ چلا ماحول سازگار ہو، اس کی ایک نبی کو بھی ضرورت ہوتی ہے، گراؤنڈ تیار ہو جائے، اعوان و انصار اچھے مل جائیں تو اس کی ضرورت ایک نبی کو بھی ہے۔ نبی بھی اپنے خلفاء، اپنے صحابہ، اپنے کمپینین، اپنے رفقا وہ چاہتا ہے جو اس کے کام کے اندر مددگار ثابت ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی ہے؟ بطانت صالحہ، مجھے وہ رفقا عطا فرما جو صالح اور نیک ہوں اور میری پیشانی سے پکڑ کر کے مجھے نیکی کے اوپر لگائیں، یہ اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں۔ اور تو مفتی صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ نبی کی دعا وہ ہم نے ایک دفعہ بات پہلے بھی کی ہے لیکن مجھے یاد آئی، لیکن پوری دعا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ انبیاء کے حالات میں مماثلت کیسے ہے، سبحان اللہ، یعنی سبحان کیسی اللہ، مماثلت سبحان ہے۔ اللہ، سبحان یہاں پر یہ ہارون کو مانگ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، آپ ایک مددگار عطا فرما دیجئے، ایک ساتھی مجھ کو عطا فرما دیجئے۔ وہی بات میں تو کہتا ہوں ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض کے حصے کی خود تفسیر بیان کرتا ہے۔ انبیاء کے حالات میں وہ مماثلت ہے، اس پر تو مستقل پروگرام کرنے کی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے مدین مدینہ تھا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کے میدان کو پھیلانے کے اندر مدینہ منورہ بیچ میں لایا گیا، اور جیسا کہ نبی کو ابو بکر صدیق دیے گئے، موسیٰ کو ہارون علیہ السلام دیے گئے، جیسا کہ حضرت ابراہیم کو اعوان و انصار دیے گئے نمرود کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہاں فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام دیے جا رہے ہیں۔ ماحول سازگار ہو، گراؤنڈ تیار ہو، نبی کو ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس بات پر فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جو آپ کا اصل سوال تھا۔ ٹھیک ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سا اگر آپ کی اجازت ہو تو مفتی صاحب ذرا شروع کریں اس پر، اس کے بعد میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ دیکھیں یہ جو نرمی، جی یہ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالی یہ بھی فرما رہے ہیں کہ دیکھو جس کی طرف جا رہے ہو وہ سرکش ہے، ہاں، اور دعویٰ کیا ہے اس نے ربوبیت کا، اور اس نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میں، اور سرکش ہے، جی اور اللہ اکبر، وہ ماں کی ممتا سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ وہ اپنے دشمن کے بارے میں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو موسیٰ، ایک طرف فرعون ہے اور دعوت دینے والے موسیٰ ہیں، یعنی اس سے ازل، اس سے زیادہ گمراہ ترین اس وقت دھرتی پہ کوئی نہیں ہے، اور یہ نبی ہے۔ تو ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو بات گفتگو نرمی سے کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر خوف آ جائے گا اور وہ کچھ نصیحت پکڑ لے گا، یا تمہارے ساتھ یا بدتمیزی تمہارے کرے گا، ساتھ وہ بدتمیزی کرے گا، کیونکہ اب یہاں سے آپ کو لا آف نیچر مل رہا ہے، جی ہاں، یہ قانون، یہ دیکھیے
یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں نا، یہ یونیورسل ٹروتس ہیں، سبحان اللہ، یہ یونیورسل ٹروتس ہیں. سبحان اللہ. آج مینجمنٹ سائنسز یہ کہتی ہے کہ دنیا کے اندر وربل کمیونیکیشن نہیں کمیونیٹ کرتی، نان وربل کمیونیکیشنز کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں. آپ کے اندر کے جذبات دوسرے پہ پڑ رہے ہوتے ہیں، مدعو پہ، اندر کی کیفیات منتقل ہوتی ہیں دوسرے پہ. آپ کسی اور کے بارے میں بھی بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں. تو آج مینجمنٹ سائیکالوجی پروف کر رہی ہے، کیس اسٹڈیز آتی جا رہی ہیں کہ وہ اس پہ اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں. تو داعی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی محبت اور خیر خواہی کا جذبہ لے کر جانا، اس کا عناد مت لے کر جانا. سبحان اللہ. دعوت کے اندر تاثیر تو جب آئے گی کہ بات نرم لفاظیت میں نہیں ہے. یہاں پہ لین کا معنی صرف لفاظیت کے اندر نرمی نہیں ہے، بلکہ ہے یہ کہ اندر خیر خواہی کا جذبہ ہوگا، محبت کا جذبہ ہوگا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بھی ہم کو نظر آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی ہے اور تم لوگ پتنگے وار جہنم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو اور میں تم کو روک رہا ہوں. اور کیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ نبی کی ذات بینا ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھا، دوزخ بھی دیکھی، آ کر بتلایا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. نبی کی ذات تو بینا ہو. یہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا، قیامت تک آنے والے داعی کو یہ ترغیب دی، یہ ہدایات دی کہ دیکھو تمہاری خیر خواہی کے جذبات منتقل ہوں گے. بات اس انداز میں رکھنا، بات اس انداز میں رکھنا کہ فصاحت ہو، نرمی ہو، جھگڑے میں مت پڑنا. آپ اندازہ لگائیں، دعوت جب دی ہے تو ایک چپتا ہوا سوال آیا ہے کہ پچھلی امتوں کے بارے میں پتا ہے تمہیں؟ اور موسیٰ علیہ السلام نہیں، نے اس سے پہلے وہ اور تو پچھلی امتوں کے ساتھ ساتھ وہ تو کہ تم تو وہی ارے ہو، وہی بچے ہو نا جو وہی ہمارے یہاں جو تھے ہم اور نے جو تمہیں ہم نے پالا. تمہیں سمندر سے نکالا تھا، تم ہاں. وہی تھے نا. اور وہ سال تو لڑکوں کے قتل ہونے کا سال تھا. تو میں نے تو ہم ہی نے ہمارے یہیں تو پلے ہو، یہیں کے تو پلے. اب یہ ساری باتیں تو آگے ہونی تھی اور نبی کو تیار کیا جا رہا ہے، نبی کی تربیت. لیکن یہ نبی کی تربیت نہیں ہے، قیامت تک آنے والے داعیوں کی تربیت ہے. سبحان اللہ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں بنی اسرائیل اور اس امت کا معاملہ جو ہے نا طابق النال و بالنال ہے. یہ سبحان بالکل موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ تبارک و تعالی نے 28 پاروں میں اس تذکرے کو پھیلایا ہے نا، اسی لیے کہ سب وہی تقریباً یہ امت کے حالات آئیں گے جو بنی اسرائیلیوں کے حالات ہیں. طابق ایک ایک چیز وہی ہوگی جو بنی اسرائیل میں ہوئی تھی، جو اس امت میں بھی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو قیامت تک کے لیے سبق دیا ہے، کیونکہ اس امت کے ذمہ تو منصب ہے. کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہے نا، یہ قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہے جس کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. ٹھیک. تو اس نبوت کے منصب کو کس نے؟ تو امت نے کرنا ہے نا. داعیان نبوت اب یہ تو امت لے کے چلے گی نا آگے. اس امت کو آگے کئی جیسے فرعون، کیونکہ دیکھیں یاد رکھیے گا نہیں صاحب، فرعونیت جو ہے نا یہ ایک مزاج کا نام ہے، یہ شخصیت نہیں ہے. فرعونیت ایک مزاج کا نام ہے جو ہر دور میں پائی جائے گی. تم نے اس سے کیسے مقابلہ کرنا ہوگا؟ ایسے ہی پیش آنا ہوگا جیسے موسیٰ اپنے وقت کے فرعون کے ساتھ پیش آیا تھا. سبحان اللہ. ایسے ہی پیش آنا ہوگا، بات ایسے ہی رکھنی ہوگی. اپنی کردار شخصیت کو اگر فرعون کو زیر کرنا ہے تو اپنی حیا کا پیکر، اپنا کردار ویسا ہی لے کر چلنا ہوگا. جب تو تمہاری گفتگو میں کوئی تاثیر ہوگی، ورنہ تمہاری گفتگو میں تاثیر نہیں ہوگی. کیونکہ خیر خواہی گفتگو کا لازمی جز بنا اس کے بغیر تو لفاظیت ہوگی. یہ الفاظ تو کان سے بھی نہیں نکلنے پائیں گے، یہ تو کان سے بھی نہیں اترنے پائیں گے، چاہے جائے کہ کسی کے دل پہ اثر کر جائیں. دل پہ اثر تو آپ کے اندر کی خیر خواہی اور جذبات. اسی وجہ سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، بدر ہے، لڑائی ہے، اور راتوں کو اٹھ کے ان کی ہدایت کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. سب جو مارنے کے در پہ ہیں، جو قتل کرنے کے در پہ ہیں، جو طائف کا میدان ہے. اور حضور پاک نبی کی ذات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت تک کے لیے، خدا کی قسم اب تو دو عیبوں کو سن کر ہمارا مزاج تو یہ ہو گیا ہے، ہم لوگ تو وہ یعنی اتنا مقدر ہو چکا ہے
کہ یعنی لوگوں کی تعریف سننا بھی گوارا نہیں ہوتا ہے، تعریف سننا بھی گوارا نہیں ہوتا ہے، لوگوں کی حسنات اچھی باتوں کو، اور لکھا علماء نے یہ ہے کہ داعی کو تو لوگوں کی خوبیاں تلاش کرنی چاہیے تاکہ تمہارے اندر خیر خواہی کا جذبہ رہے، اور کیونکہ ہم- اگر اس کے عیب تلاش کر رہے ہوگے تو خیر خواہی جمع نہیں ہو سکے گی، دل میں تکدر آتا چلا جائے گا، لوگوں اس کے لیے لوگوں کی خوبیاں خوبیاں تلاش تلاش کریں۔ کریں اور اپنے عیب ہاں، تلاش امام کریں۔ غزالی رحمت اللہ نے لکھا عقل مند شخص وہ ہے جو لوگوں کی اچھائیاں تلاش کرتا چلے، اپنے عیبوں کو تلاش کرتا چلے، نہ جانے اللہ تبارک و تعالی کس غلطی پہ میری گرفت کر لے، کس غلطی، چور کو چور کہنا، زانی کو زانی، کیا کمال ہے؟ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، کمال انسانیت وہ ہے کہ چور کے اندر سے وہ خوبی تلاش کر لو جو تم میں نہیں ہے، نہ جانے اللہ اس کو اس پہ بخش دے، اور نہ جانے اللہ تبارک و تعالی وہ خوبی مجھ میں نہ ہونے کی وجہ سے مجھ پہ گرفت کر لیں۔ اللہ داعی کا معیار، اللہ اکبر، دیکھیں یہ امت نبی نہیں ہے لیکن اس نے اس کام کو لے کر چلنا ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت تو انبیاء کے ذریعے، اب اس امت کے ذریعے، تو اس امت کا مقابلہ بنی اسرائیل جیسے ہی لوگوں سے ہوگا، امت کو اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہوگی، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، جذبات میں بھی خیر خواہی لے کے آنی ہوگی، اور اس کے اندر لوگوں کی خوبیاں تلاش کرنی ہوں گی، مجمع میں بیٹھ کے لوگوں کی تعریف کرنی ہوگی۔ دیکھیں میرا آپ کا یہ مزاج ہے، انسان کی فطرت ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، میں آپ کو بتاؤں اللہ کے احکامات تو یونیورسل ٹروتھ ہیں، چاہے وہ کافر عمل کرے چاہے وہ مسلمان عمل کرے، جو دنیا میں اس کی تاثیر ہے وہ پہنچ کے رہے گی۔ دیکھیں اگر میں اور آپ کسی آدمی کی برائی بیٹھ کے صبح شام کرتے رہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں گے نہیں نجیب صاحب میں برائی تو کر رہا ہوں لیکن دل میں مجھے بڑی محبت ہے اس سے، آپ غیر اختیاری طور پہ اس کی نفرت آپ کے دل میں آ جائے گی، unconsciously, that's a human nature, you can't change it، وہ تو انسان کی فطرت ہے نا۔ اسی وجہ سے بار بار یہ کہا گیا کہ دیکھو کس لیے کہ خشیت اس کے اندر ڈالنی ہے، تمہیں اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا کرنا ہے اور نصیحت ڈالنی ہے، تو گفتگو میں کہیں اس کی سرکشی کو اور اپنی ماضی کو یاد کر کے ایسا نہ ہو کہ گفتگو کے اندر تمہارے سختی کا پہلو آ جائے، ٹھیک ہے، اس کی طرف سے تو عناد آئے گا، اور وہ ایک تو دم- جاہل ہیں۔ اور ایک دم کیا بات کی، فوراً اگلی آیت کہ شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے فتذکر۔ جی مفتی صاحب یہی بات رہے گی جاری، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ خواتین و حضرات یہیں سے بات ہم بریک سے واپس آنے کے بعد جوڑیں گے کہ ایک داعی کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور یہ سوال ہمارا اساطیری سوال نہیں ہوگا بلکہ ہم آج کے عہد پر اس سوال کو منطبق کروائیں گے مفتی زبیر صاحب سے کہ آج ہمارے پاس جو دین لوگ پیش کر رہے ہیں کیا وہ قرآن کریم کی اس آیت سے استنباط کر رہے ہیں، بلکہ میں تو اس کے علاوہ وہ بات ایک اور آیت قرآن کریم کی یاد آ رہی ہے کہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اس پر ہم بھی بات کروائیں گے مفتی صاحب سے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم مفتی محمد زبیر صاحب اور مفتی محمد نجیب صاحب۔ بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، آپ کا جو قصص مختلف واقعات قرآن کریم میں مذکور ہیں، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں اور بار بار گفتگو میں ہماری آئی ہے کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر جس پیغمبر کا ہوا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ خواتین و حضرات بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے، مفتی نجیب صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی قول لین کے حوالے سے، نرمی خیر خواہی کا تاثر ابھر کر سامنے آئے۔ مفتی زبیر صاحب اس سے ذرا پہلے جب فرعون کی طرف جا رہے ہیں آپ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو کہ تم اس طرح کام کرنا، دیکھو موسیٰ شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے، نرمی سے بات کرنا، خیر خواہی سے بات کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ سرکش ہے، مخالفت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موسیٰ تم جاؤ، بے دھڑک جاؤ، کوئی اندیشہ نہ کرو، میں دیکھتا بھی ہوں سنتا بھی ہوں، تم کامیاب ہوگے۔ جی ہاں، اس کا نقشہ بھی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم فرعون کے پاس جاؤ
اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ وہ مجھ کو قتل کر دیں گے کیونکہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا. ٹھیک. فاخاف ان یقتلون واخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسل معی رد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون، آپ ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیجئے کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھ کو جھٹلائیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا قال سنشد عضدک باخیک وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ، کیا فرمایا کہ ہم آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے، آپ کے اعصاب کو ہم مضبوط کریں گے اور وہ آپ کو کوئی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور آپ کے ماننے والے ہی در حقیقت غالب رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، اللہ کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلے مکالمہ ہو رہا ہے کہ مجھ سے یہ معاملہ سرزد ہو گیا تھا، یہ جھٹلائیں گے بھی صحیح، یہ سرکشی پر بھی آمادہ ہیں، یہ مجھ کو قتل بھی کروائیں گے اور قتل کرنے کے در پہ بھی ہو جائیں گے. چنانچہ یہ سب کچھ ہوا، انہوں نے جھٹلایا بھی، قتل کرنے کا ارادہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے کر لیا. پھر آپ آگے چل کر کے انشاءاللہ جب قیام صبح میں وہ موقع آئے گا کہ رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ، ایک فرعونیوں میں سے ہی بندہ کھڑا ہو کر کے کہے گا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنے جا رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے؟ کیا تم اس کو قتل کرنے کی سچائی کو ختم کرنے کے در پہ ہو چکے ہو؟ تو دیکھیے یہ معاملہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا تھا وہ سارے کے سارے معاملات پیش آ رہے ہیں، لیکن ہوتا تو وہی ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا انتما ومن اتبعکم الغالبون، آپ دونوں اور جو آپ کی اتباع کرنے والے ہوں گے وہی غالب ہوں گے. چنانچہ آپ آگے چل کر کے اس واقعے کو بیان کریں گے کہ جب فرعون غرق ہوا، فرعون کے لشکری غرق ہوئے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کمپینین کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی. پھر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور بنی اسرائیل پر ساری نعمتوں کا وہ سلسلہ جاری ہوتا ہے. تو بات یہ ہے، یہ باقاعدہ مکالمہ ہوا، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ انئت القوم الظالمین، آپ جائیے اس ظالم قوم کے پاس اور جا کر کے ان فرعون علا فی الارض، فرعون سرکشی کر چکا ہے، انہم کانوا قوما فاسقین، یہ فاسق قوم بن چکی ہے، آپ جائیے اور جا کر کے ان کو دعوت دیں. لیکن دعوت کیسے دیں؟ وہ بات ہے جو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا بریک کے اندر. کیا فرمایا تھا؟ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. یہاں دو باتیں خاص طور پر ذکر کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، آپ اپنے بیٹے کو، اپنے کسی ماتحت کو کسی کام پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹا بازار سے یہ چیز خرید کر کے لاؤ، یہ چیز تمہیں شاید مل جائے گی، یہ جاؤ گلاس ہے، قلم ہے، کتاب ہے، یہ خرید کر کے لاؤ. آپ جب کسی بھی ماتحت کو بھیجتے ہیں تو آپ کو ایک امید ہوتی ہے. کس بات کی امید ہوتی ہے؟ کہ بازار میں اس کو یہ کتاب، یہ قلم مل جائے گا. تو آپ اسی امید کی بنیاد پر بیٹے کو بھیجتے ہیں نا. اگر آپ کو یہ بات پہلے سے پتا ہو کہ اس کو ملے گا کچھ بھی نہیں تو آپ بھیجیں گے کیا؟ نہیں بھیجیں گے. یہاں ایک اہم نکتہ ہے علمی طور پر، اور وہ ہے سمجھنے کی ضرورت. بہت علمی اور بہت باریک نکتہ ہے جسے تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. بڑا دلچسپ نکتہ ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا فرعون ایمان نہیں لائے گا، اس کے باوجود بھیجا گیا. اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں لعلہ یتذکر او یخشی، آپ جائیے نرم بات کیجئے، ہو سکتا ہے کہ فرعون نصیحت پکڑے اور اللہ تعالیٰ سے خشیت اور خوف خدا اس کے دل میں پیدا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ تو مستقبل کا حال بھی جانتے ہیں. اللہ کو تو پتا تھا کہ یہ فرعون ایمان نہیں لائے گا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو فرما رہے ہیں آپ نرم انداز میں بات کیجئے اور دعوت اللہ کا کام کیجئے. آپ اپنے بیٹے کو کبھی بھی کام پر نہیں بھیجیں گے جب آپ کو یقین ہو کہ بازار میں اس کو یہ چیز ملنے والی نہیں ہے. آج بازار بند ہے، آپ کبھی بھی ماتحت اور نوکر اور ملازم کو وہ چیز خریدنے کے لیے نہیں بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ فرعون ایمان نہیں لائے گا، اس کے باوجود موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے. اتمام حجت. ایک بات اتمام حجت، یہ ایک نکتہ بیان کیا. دوسرا ایک اور اہم نکتہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. وہ نکتہ یہ ہے، یہ پتہ کس کو ہے؟
اللہ کو پتا ہے نا. ارے اللہ کا معاملہ اور ہے. آپ اس نیت سے جائیے کہ وہ قبول کر لے گا کیا آپ کی دعوت. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ تو یہ نہ سوچ کر کے جائیں کہ وہ قبول نہیں کرے گا. آپ تو واہ. اسی امید کے ساتھ جائیے. آپ مؤثر بن کر کے جائیے. واہ واہ. وہ داعی بن کر کے جائیے جس کی دعوت کے انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کو ہم نے دلائل سے مزین کیا ہے, ہم نے معجزات دیے ہیں, ہم نے ہارون آپ کو عطا کیے ہیں, اور ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ نے دربار فرعونی میں جا کر کے کیا مکالمہ پیش کرنا ہے. ہم نے آپ کے اعصاب کو مضبوط کرنا ہے, آپ کے کندھوں کو ہم نے باہمت بنایا ہے. آپ جائیے, یہی نیت ہے. اگر داعی کو یہ پہلے سے پتا ہو مانے گا تو نہیں, یہ قبول تو نہیں کرے گا, اور میں دعوت دینے کی, کیا اس کی دعوت میں جان ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. اس کی دعوت میں جان اسی وقت ہوگی جب وہ اس یقین کے ساتھ جائے کہ میری دعوت کو قبول کیا جائے گا. اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لعلہ یتذکر, عربی کے اندر جملہ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے لعلہ, ایک ہوتا ہے لیتا. لیتا کا مطلب ہوتا ہے کاش, اور لیتا کے اندر لیتا وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں کوئی امید نہیں ہوتی, لیکن لعلہ کا لفظ وہاں استعمال کیا شاید کہ قبول کر دے. لعلہ کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں قبولیت کی امید ہوتی ہے. بتایا یہ جا رہا ہے ارے ہمارے معاملے کی طرف نہ جائیے, ہمیں تو مستقبل کی خبر ہے. آپ اس نیت سے جائیے کہ وہ قبول کرے گا. ایک نقطہ. دوسرا نقطہ یہ ہے, قول لجن ادا کیجئے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. آپ داعی ہیں, مبلغ اسلام ہیں, آپ مقرر دین ہیں, آپ خطیب اسلام ہیں, لیکن آپ یاد رکھیے موسیٰ سے بڑے داعی نہیں ہو سکتے. آج کتنے بڑے سے بڑا مفتی اعظم علامۃ الدہر شیخ الحدیث اعظم کیوں نہ آ جائے, وہ موسیٰ سے بڑا داعی اور مفکر اور موسیٰ سے بڑا مبلغ نہیں ہو سکتا. جب تم موسیٰ سے بڑھ کر کے داعی نہیں, اور آپ کا دشمن کتنا ہی بڑا سرکش کیوں نہ ہو, کم از کم طے ہے وہ فرعون سے زیادہ سرکش نہیں ہوگا. آج کسی عیسائی مملکت کا اگر کوئی سربراہ اعظم بھی ہے نا, کچھ بھی ہو, وہ فرعون سے بڑھ کر کے ظالم و جابر نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ کا دشمن فرعون سے بڑھ کر ظالم نہیں, آپ خود موسیٰ سے بڑھ کر داعی نہیں ہے. آپ کو کیوں نہیں یہ حکم دیا جائے گا جب موسیٰ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے مخاطب سے بھی زیادہ سرکش کے پاس جانے کے باوجود نرم انداز کے اندر گفتگو کرے. نکھر کر کے اصول سامنے آیا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. دعوت آپ نے دینی ہے حکمت کے ساتھ, موعظہ حسنہ کے ساتھ, نرم انداز میں. خرابی کیا پیدا ہوتی ہے, میں اور آپ دعوت کہاں دیتے ہیں, لٹھ مارتے ہیں. ہم دین کا پیغام کہاں پہنچاتے ہیں, گالی دیتے ہیں. ہم کہاں پر اسلام کا داعیانہ کردار ادا کرتے ہیں, ہم تو سب و شتم کرتے ہیں. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں, قرآن کے تمام انبیاء کرام کے احوال کا مطالعہ کر لیجئے. زبان گدی سے کھینچ لیں گے, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, ہم تمہاری لاشوں کو اس طرح سے کہیں انبیاء نے یہ لب و لہجہ اختیار کیا؟ کبھی نہیں, کبھی نہیں. کیا پورے قرآن میں کہیں یہ لب و لہجہ آیا ہے؟ جب انبیاء یہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے تو میں اور آپ اور ہمارے یہ محبوب ساتھی, ان کے تمام تر رسپیکٹ کے باوجود, ان کے درجے کے مقام کی عظمت کے باوجود, میں ان سے مقدمانہ درخواست کرنا چاہتا ہوں, کیا یہ الفاظ ہماری دعوت میں آ گئے؟ کہاں سے یہ ہم نے درآمد کر لیے یہ الفاظ؟ اور ہمارے لیے جو رول ماڈل قیامت تک, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میں نے بریک پہ جانے سے قبل ایک آیت تلاوت کی تھی. میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں میں سے کوئی اس پر وضاحت سے بات کرے. فذکر انما انت مذکر, مخاطبت ہو رہی ہے وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ. جناب اول, ایک بات بہت اہم مفتی صاحب نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے. میں ایک بات, پہلی بات یہاں سے کہتا ہوا چلا جاؤں گا, اس کے بعد دوسری بات کروں گا. دیکھیں, ایک بہت بڑے مزاج کی طرف اشارہ کیا ہے جو تفسیر کبیر کا انہوں نے اشارہ کیا تھا. وہ یہ ہے انیک بھائی کہ دین کا مزاج ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے. یہ ہمارا کام ہی ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے. تمہیں اس چکر میں مت پڑنا کہ نتیجہ کیا ہوگا. صحیح بات. نتائج تمہارا کام ہے کہ تم دعا کرو. اس چکر میری قبولیت کا مسئلہ نہیں ہے. مفتی صاحب آپ کی اجازت سے میں ایک بات کہوں, کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے کام اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں اور اللہ کے کام خود پکڑ لیے, اور اسی فکر میں جو ہے وہ پریشان ہوئے چلے جا رہے ہیں. ارے صاحب آپ جو ہے, ارے بھائی جو کرنے کا کام تھا وہ کرتے چلو, جو اپنے کرنے کا. اور عجیب بات ہے دعوت میں, تو ایک عجیب بات ہے دعوت میں فرمایا والذین جاہدوا
فینا لنہدینہم سبلنا، سبلنا، جو محنت کرنے والا ہوگا، دعوت دینے والا ہوگا، اللہ اس کو ضرور بس ضرور ہدایت دیں گے. جن کو دعوت دی جا رہی ہے ان کی ہدایت کا وعدہ نہیں ہے، یہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. سبحان اللہ. تو یہ نقطہ ایک تو یہ نقطہ پتا چل گیا کہ بھائی ہم اس بات کا لحاظ رکھیں گے. اور دوسری سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھو آپ ان کے اوپر کوئی ٹھیکیدار بنا کے نہیں لیتے. لست علیہم بمسیطر. اور بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تھانے دار نہیں ہے بھائی. وہاں پر جو ہے نا کوئی وہاں پر تھانے داری نہیں ہے. وہ اللہ ایسا خدا نہ خواستہ خوف کا وہ عالم مت پیش کرو کہ اگلا سمجھے کہ بھائی پتہ نہیں آگے جا کر جو ہے وہ دیکھیں. خوف جو ہے اس سے پہلے سارے کے سارے وعدے ہیں. اس سے پہلے تم نیکی کو ایسے پیش کرو. دیکھیں وہ جو مفتی صاحب نے بات فرمائی تھی نا، قرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن خود تفسیر کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ ان الحسنات یذهبن السیئات، کہ نیکی جب آتی چلی جائے گی اندھیرا خود ختم ہو جائے گا، برائیاں خود چھٹ جائیں گی. آپ مجھے بتائیں اندھیرا ختم کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ڈنڈا لے کے شروع ہو جائیے، تو اس سے اندھیرا تو نہیں ختم ہونے والا، سر ضرور پھوٹے گا. ٹھیک. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی چراغ روشن کرتے چلے جاؤ، بقدر روشنی اندھیرا چھٹتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. آپ نیکیوں کی دعوت دیتے چلے جائیے. اور دوسری بات یہ داعی کے لیے یہ بہت بنیادی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ دوسرے کو اس کے کفر پہ مضبوط کرنا ہے یا اس کو اسلام میں داخل کرنا. بہت اچھی یہ بات. اسٹریٹجی پہلے بہت اچھی بات. آپ پہلی بات یہ ہے دیکھیں ہاؤ بعد میں آئے گا، واٹ پہلے طے کر لیں. مقصود کیا ہے؟ اگر میرا مقصود یہ ہے کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کے اندر سے اس گناہ کو دور ہو جانا چاہیے، تو پھر کیا مقصد ہے؟ دیکھیں پھر حکم کیا ہے؟ پھر حکم یہ ہے کہ اسٹریٹجی وہ اختیار کرنا. اللہ اکبر. باطل خداؤں کے بارے میں کہا جا رہا ہے اگر تم ان کے باطل خداؤں کو برا کہو گے تو یہ تمہارے حقیقی خدا کو برا کہیں گے، یہ اس کو انکار کریں گے. اور کیا فرمایا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ. حکم تغییر کا آیا ہے، روکنے کا نہیں آیا ہے. اگر کوئی منکر کو دیکھو تو ایسی محنت کرنا کہ وہ منکر حسنات میں تبدیل ہو جائے، تغیر آ جائے اس کے اندر. یہ کب ہوگا؟ یہ تو جب ہوگا کہ میں پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لوں نا کہ بھائی اس کی اصلاح کرنی ہے. اصلاح کرنی ہوگی تو خود بخود خیرخواہی کا جذبہ آئے گا. سبحان اللہ. پھر مجھے یہ، اور مجھے کوئی اپنی بات نہیں جتوانی اس کے اوپر، مجھے اپنی بات نہیں جتوانی. میں تو اس خیرخواہی کے ساتھ کر رہا ہوں کہ یہ اس جہنم کی آگ سے بچ جائے جو دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز آگ ہے. اس آگ سے کسی طرح یہ بچ جائے. میں کسی طریقے سے یہ بات کر دوں، کسی طرح اس کی زندگی بچ جائے، کسی طرح ایمان کا ذرہ لے کے چلا جائے، آخرت کے اندر اس کی نجات ہو جائے. یہ خیرخواہی کا جذبہ جب ہوگا کہ جب آپ اس کے اندر تذکیر کا جذبہ آئے گا، نصیحت آئے گی. اور خدا نہ خواستہ وہ الفاظ جو مفتی صاحب نے بھی جو عام طور پہ زبانوں پہ رہتے ہیں ہمارے، اس الفاظ سے تو کوئی آدمی خیرخواہی پہ آنے والا نہیں ہے، وہ آدمی نیکی پہ آنے والا نہیں ہے. آپ اس کی برائیوں کا تذکرہ اس کے منہ پہ، بھائی اللہ والے داعی جو ہوتے ہیں وہ تو اس برائی کا بھی تذکرہ اس کے سامنے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، نیکیوں کو لا رہے ہوتے ہیں کہ جب نیکی آتی چلی جائے گی ارے گناہ خود چھٹتے چلے جائیں گے. کیونکہ اب اللہ اکبر کیا فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی نماز، اور وہ آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی صحابی آ کر شکایت کہ وہ آدمی نماز پڑھتا ہے اور وہ گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ان قریب اس کی نماز اس کو برائی سے روک دے گی. کہ جب یہ نیکیاں آتی چلی جائیں گی تو اس کو نیکیوں، اسے ہی تو آج مینجمنٹ سائنٹسٹ کہتی ہے پرو ایکٹیو اپروچ. پرو ایکٹیو اپروچ کس چیز کا نام ہے؟ کہ آپ بھی پرو ایکٹیو. بلکہ وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں اب اللہ اکبر، خود وہ سب کے سب اس بات کی کہہ رہے ہیں کہ جتنا آپ دوسروں کے برائیاں سوچتے چلے جاتے ہیں آپ کے اندر ہارمونک چینجز آتی چلی جاتی ہیں. جی ہاں. آپ کے اندر ہارمونک چینجز آتی چلی جائیں گی. جتنی نفرت کا مادہ آپ کے اندر آتا چلا جائے گا. اور اسی وجہ سے تو بار بار داعیان کو کہا جاتا ہے، ہر داعی کو، ہر نبی کے امتی کو، کہ ارے نفرت جو ہے وہ کفر سے ہے، کافر سے نہیں ہے. یہ تو وہ ہیرا ہے، انسان بحیثیت انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ وہ ہیرا ہے جو گندے پانی میں پڑا ہوا ہے. اس گندے پانی کو دھو دو، وہ پانی تو پھر ہیرا ہے. نفرت کفر سے ہے، کافر سے نہیں ہے. اصل اور بات یہ ہے حق کو وسعت دینا ہے، جی ہاں، باطل کو حق بنانا جی ہے. آپ کی اس گفتگو کا اور مفتی صاحب کی اس گفتگو کا خلاصہ اگر ہم نکالنا چاہیں تو وہ بڑا زبردست قول مجھے یاد آ رہا تھا جب مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے. علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اچھا قول
حق بات حق نیت حق طریقے سے کہی جائے اثر کیے بغیر نہیں رہے گی. سبحان اللہ. حق بات حق نیت حق طریقے سے. خرابی پتہ ہے کیا پیدا ہوتی ہے, کہاں پیدا ہوتی ہے؟ بات تو حق ہوتی ہے, نیت بھی حق ہوتی ہے. ہم ان داعیان کی نیتوں پر کوئی شک نہیں کرتے, کوئی شبہ نہیں کرتے, لیکن طریقہ نہیں حق ہے. اب مسئلہ کیا ہے, مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارا بیٹا بہت سرکش ہو گیا ہے, فجر کی نماز ادا نہیں کرتا, اور ہم نے بہت سمجھا, ہم تو تنگ آ گئے. میں ان سے دو باتیں کرتا ہوں. جب وہ کہتے ہیں بہت سرکش ہو گیا ہے, بہت نافرمان, میں کہا فرعون سے زیادہ ہو چکا ہے. فوراً کہتے ہیں ارے یار یہ کیا بات کہہ دی, ایسا تو نہیں. میں کہتا ہوں جب یہ معاملہ نہیں ہے تو فرعون بھی بن جائے گا تو تمہیں کردار موسوی ادا کرنا ہے, سبحان اللہ. جس پر اتنی بات. اور وہ کہتے ہیں ہم نے بڑا سمجھایا. پھر میں آگے کہتا ہوں 950 سال ہو گئے سمجھانے کے لیے. نوح علیہ السلام نے تو 950 سال سمجھایا تھا. تو جو آپ نے فرمایا تھا فذکر ان نفعت الذکریٰ, در حقیقت ذکر کا معنی یہ مسلسل آپ یہ عمل جاری رکھیے, نصیحت مسلسل کرتے چلے جائیے. اور یہ 2-4 دن کا کام نہیں ہے. جیسے نماز روزانہ پڑھنی ہوتی ہے, دعوت دین بھی روزانہ دینی ہے. کرتے کرتے مرنا ہے, مرتے مرتے بھی کرنا ہے. آپ کو اسی طرح سے زندگی گزارنی ہے. اور جب آپ اسی انداز کو لے کر کے چلیں گے, خرابی جو پیدا ہوتی ہے وہ خرابی صرف اور صرف یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے اختیار کے کام کو چھوڑ کر خدا کے اختیارات میں دخل دینا شروع کر دیا. جبکہ قانون یہ آپ کرتے جائیے وہ جو آپ کے اختیار میں, پھر اس کے نتیجے میں خدا وہ کرے گا جو خدا کے اختیار میں. نتائج جیسا آپ نے فرمایا, نتائج اللہ پہ چھوڑ دیے جائیں, محنت مجھے کرنی ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اچھا اب مفتی صاحب آتے ہیں ذرا سا اس موضوع پہ دوبارہ. آپ نے بہت سیر حاصل بات کی آپ دونوں حضرات نے قول لین پر. اچھا اب موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اچھا یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ 3 باتیں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتیں کی ہیں جو قیامت تک کے لیے داعی کے ساتھ اللہ کی مدد رہے گی. ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا موسیٰ اور ہارون گھبرانا مت, جی اننی معکم, میں تم دونوں کے معیت کہا ہے, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. کتنا ہی بڑا ظالم اور سرکش کیوں نہ ہو, سمیع تو میری ذات ہے. اللہ اکبر. جو یہ کہے گا میں سن رہا ہوں نا, نظام تو میں چلا رہا ہوں, اور کیا کر لے گا, میں بصیر تو میری ذات ہے نا, میں دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, میں دیکھتا ہوں وہ کیا کرتا ہے. کہتے ہیں نا آپ, ارے میں دیکھ, اللہ کائنات کا رب کہہ رہا ہے, کائنات کا. اسی لیے کہتے ہیں کہ داعی جب ربوبیت کی دعوت دیتا ہے تو کائنات کا نظام اس کے ساتھ ہوتا ہے. جو داعی کی دعوت کا انکار کرتا ہے اللہ تباہ کر دیتے. جب تک داعی کی دعوت نہیں آتی اللہ قوم کو تباہ نہیں کرتے. جب تک داعی کی, کیونکہ آپ تو ایمبیسڈر ہیں. میں چاہتا ہوں آپ دوبارہ یہ جملہ کہیں کہ جب داعی اللہ تعالیٰ کا کام, اللہ کا پیغام دیتا ہے تو ربوبیت کا پورا نظام اس کے ساتھ ہوتا ہے. وہ ایمبیسڈر ہوتا ہے کائنات کے نظام کا, ایمبیسڈر ہوتا ہے. ارے 2 ٹکے کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں, آپ لوگ اس سے گھبرا رہے ہوتے ہیں. وہ ایمبیسڈر تو 6 فٹ کا جسم ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے کی طاقت سے گھبرا رہے ہوتے ہیں نا, اس سے تو. ارے تو تم اس داعی کو نہ دیکھو کہ ارے یہ تو بیچارہ سیدھا سادہ آدمی. ارے نہیں, وہ جب نیت کے ساتھ یہ الفاظ کہتا ہے تو اس کی اٹیچمنٹ کائنات کے عرش سے جا کے ہو جاتی ہے, اور پھر وہ سارا نظام حرکت میں آتا ہے, اور اس کی زبان اللہ کی زبان اللہ بن کی جاتی زبان ہے, اس بنتی کا ہے, ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے. اب اگر اس سے کوئی ٹکرائے گا تو باطل کا بڑے سے بڑا نظام تباہ ہو جاتا ہے. بس ایک ہی چیز ہے, وہ اس داعی کی خیرخواہی, داعی کا ایقان, داعی کا یقین, اور آخرت جب اس کے سامنے ہوتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. اسی طریقے سے ایک یہ ہے, ہم سب کو جو مفتی صاحب نے بات فرمائی, ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سب داعی ہیں, اللہ کی مددیں ہمارے ساتھ ہیں, اس لیے خوف نہیں کرنا چاہیے, گھبرانا نہیں چاہیے, اور دعوت دیتے رہنا چاہیے. اور اس ڈر سے نہیں, کبھی کبھی دعوت دینے سے پہلے ہی ارے صاحب چھوڑیں, نجیب صاحب کیا بات کریں, مانے گا تو ویسے ہی نہیں وہ. ارے بھائی وہ نہ مانے, آپ بات کرتے رہیں, آپ کہتے رہیں, اور یہی ہم سب کو کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارے ساتھ میرا اپنا یہی مزاج ہے. آپ نے کہہ دیا نجیب صاحب یہاں بیٹھ جائیں تو نجیب صاحب بولنا شروع ہو گئے. نجیب صاحب کے سامنے لوگ نماز چھوڑ رہے ہوں تو نجیب صاحب کو فکر ہی نہیں ہے, یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آدمی کتنا جہنم کی آگ میں, ایک آگ جل رہی ہو اور کوئی مر رہا ہو انسان, تو شقی القلب بھی جا کے پانی بہاتا ہے وہاں پہ. لیکن آخرت کا خوف سامنے نہیں ہے نا, کہ ایک نماز چھوڑنے پہ کتنا وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز آگ ہے. وہ قبر جو آنے والی ہے وہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے,
وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آس پاس والے سب آرڈینیٹ، ہم اپنے بچے، ہم اپنے جو ہمارے ساتھ ڈرائیور ہے، جو نوکر ہے، کبھی کبھی ہم ان کے ساتھ پابندی کے ساتھ خیر خواہی کی بات کیا کریں، ہم اللہ رسول کی بات کیا کریں. اور جو مفتی صاحب نے کہی تھی یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. دیکھیں یہ جو مغیبات کا تذکرہ پورے قرآن میں آیا ہے نا، ایک صفحہ نہیں جاتا آخرت کا ذکر. موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی جا رہی ہے تو آخرت کا ذکر، اس لیے کہ یہ مغیبات کا تذکرہ میرے آپ کے لیے پریزرویٹو ہے ایمان کا. بہت ورنہ اچھا. ایمان جو ہے نا یہ پھر دو لفظ رہ جاتے ہیں. یہ مغیبات قبر، حشر، آخرت کو روزانہ بولنا یہ میرے اور آپ کے لیے ایمان کا پریزرویٹو ہے. سبحان ورنہ اللہ. ایمان صرف الفاظوں میں رہ جاتا ہے. بالکل تو ٹھیک ہے. تین اللہ کی تینوں مددیں باتیں اس کے ساتھ ہیں. جو بھی دعوت دے گا قیامت تک کے لیے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، معیت ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے. جو اس سے ٹکرائے گا اللہ اس کو ختم کر دیں گے. مفتی صاحب آپ کی بات، جس پہ آپ نے خوف کی بات کی تھی، یہ پروگرام یہاں ختم کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر میں قرآن کریم کی اس آیت پہ یہ پروگرام ختم کروں گا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک. اور آپ نے جو بات فرمائی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب اللہ والا اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، دعوت پہنچاتا ہے، تو ربوبیت کا پورا نظام اس کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس نظام کو اس کے ساتھ کر دیتا ہے. یہ تائید ہوتی ہے اللہ کی. خواتین و حضرات، قول لین، ایک دائی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ بڑا خیر خواہانہ جو دین کو پیش کرتا ہے، اللہ کے پیغام کو پیش کرتا ہے. سختی نہیں آنی چاہیے. محسوس ہو کہ مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. قبول کرو اس دین کو. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو رب العالمین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. زمین و آسمان کے درمیان سب کچھ اس نے پیدا کیا، اس نے وجود بخشا ہے. تم اسے قبول کرو اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دو. خواتین و حضرات، یہیں یہ بات ہم ختم کر رہے ہیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی پینل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. انیق احمد کو اجازت.